पिछली दफ़ा आया नंबर 75 से हमने आगाज़ किया था और जब हम इस आया से आगाज़ कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि ये इल्तिफ़ात है। ये भी कुरान मजीद के असालीब में से एक असलूब है, इल्तिफ़ात। यानी जिस चीज़ पे मैं ज़ोर देता होता हूँ, वो ये कि जो थीम होते हैं, अंडरलाइंग थीम्स जब हम कुरान मजीद का मुताला कर रहे होते हैं, तो वो भी आपके सामने रहने चाहिए और जो असालीब होते हैं, वो भी सामने रहने चाहिए। असालीब में से हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और जब-जब वो आएँगे, दोबारा आएँगे, तो मैं इंशाअल्लाह उनको दोहराता रहूँगा। यानी आप लोगों को बताता रहूँगा कि इनका क्या माना है और ये किस पहलू से आए हैं। इल्तिफ़ात भी एक असलूब है कुरान मजीद का। इल्तिफ़ात क्या होता है? जब प्राइमरी एड्रेसेस जिनसे आपकी बात हो रही है, यानी आप बात कर रहे हैं, आपके सामने मुख़ातबीन हैं। जो मुख़ातबीन हैं, वो तय हैं, मुतय्यन हैं और वो एक फ़रीक वहाँ बैठा हुआ है और उसके साथ एक दूसरा फ़रीक भी बैठा हुआ है। आप एक फ़रीक से बात कर रहे हैं और उसके बाद यकायक आप दूसरे फ़रीक से बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है, यानी कोई भी मुक़र्रिर जब तक़रीर कर रहा होता है, तो वो अपने मुख़ातबीन से बात कर रहा होता है, तो यकायक मुख़ातबीन जो है बदल देता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। असल जो मुख़ातबीन हैं यहाँ पे, वो हमें मालूम है कि यहूद हैं, जिनके साथ ये बात हो रही है। लेकिन बात को रोक के अब किसी और से ख़िताब किया जा रहा है। जिनसे ख़िताब किया जा रहा है, वो अहले ईमान हैं, मुसलमान हैं, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ईमान रखते हैं। अब ये इल्तिफ़ात यानी बात करने का जो ऑडियंस हैं, वो अब बदल गए हैं। यूँ ही ये सूरत-ए-हाल पैदा होती है, तो आपको फ़ौरन जो है ना सोचना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो गया। यानी ऑडियंस तय करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये क्यों होता है? इसलिए कि जब हम कुरान मजीद का मुताला कर रहे होते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि ये किस शख्स से बात हो रही है। जब हम ये बात तय नहीं करते, तो इसकी वजह से कई एक मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसलन ये कि कुरान मजीद की आयत मुझसे भी मुतल्लक होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुरान मजीद का मुताला करते हुए अगर मैं पहले ही कदम पे आप इस आयत को अपने से मुतल्लक कर लूँगा, तो आप आयत की तह तक नहीं पहुँच सकेंगे। आयत की तह तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि जिस ज़माने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ, वो ऑडियंस तय किए जाएँ कि वो कौन लोग हैं जिनसे ये बात हो रही है। जब आप उनसे तय यानी बात मुतय्यन कर लेते हैं, तो उस बात को समझ जाते हैं, फिर उसके बाद आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। ये एक इनडायरेक्ट तरीका होता है समझने का। यानी अगर आप पहले कदम पे ही आप यानी डगमगा जाएँ और अपने ऊपर उसको यानी अप्लाई कर दें आयत को, तो उसके अंदर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर इंसान उस तह तक नहीं पहुँचता जो कुरान मजीद जिस तह तक पहुँचाना चाहता है। पहले हमेशा ख़्वाह वो अहले ईमान ही क्यों ना हों, वो जब बात करेगा कुरान मजीद तो पहले मुतय्यन करेंगे कि ये अहले ईमान कौन से हैं, सहाबा इकराम हैं और सहाबा इकराम के अंदर भी कई एक कैटेगरीज़ हैं। वो लोग जो साबिक़ुल अव्वलून हैं, क्या वो तो नहीं हैं? क्या मुनाफ़िकीन जो सबसे आखिर में आते हैं, क्या वो तो नहीं हैं? क्या ये आम मुसलमानों की बात तो नहीं है? तो हमें ये तमाम जो है ना फ़रीक ये समझने पड़ते हैं कि ये बात किनसे हो रही है। तो यहाँ पे जब ये बात हो रही थी यहूद के साथ, तो उसके बाद यकायक अहले ईमान से बात शुरू हो गई, तो ये इल्तिफ़ात है। इस इल्तिफ़ात को अगर आप ज़हन में रख लें और जब भी मुस्तक़बिल में ये लफ़्ज़ आएगा, तो फ़ौरी समझ जाएँगे कि इसका क्या मतलब है। ये कोई पहली दफ़ा इल्तिफ़ात नहीं आया, बल्कि इससे पहले भी आ चुका है। वो जो पहले आया था, वो भी मैंने पिछली दफ़ा आप लोगों को बताया था कि ये आया नंबर 21 से 29 तक जो है ना होता है। ये औसर खज़रज के साथ जब बात हो रही थी, बिल्कुल इब्तिदाइया के अंदर, तो वहाँ पे ये इल्तिफ़ात एक दफ़ा पहले आ चुका है। अब ये दूसरा इल्तिफ़ात था, जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि अहले ईमान से बात की गई कि ये इनका रवैया रहा है, आप इसके बावजूद जो है ना ये तमा रखते हैं, ये ख़्वाहिश रखते हैं कि ये लोग आपकी बात मान लेंगे। इनमें से एक फ़रीक जो पढ़ा-लिखा फ़रीक है, वो
اپنی تورات میں تحریف کرتا رہا ہے، اللہ کے کلام میں تحریف کرتا رہا ہے، اور وہ جان بوجھ کے کرتا رہا ہے۔ اور یہی فریق ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات مان لی، یعنی یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود واقعی وہی وجود ہے جو تورات کے مطابق ہے، لیکن یوں ہی یہ لوگ اپنی پرائیویٹ جو ہے نا محفلوں میں میٹنگز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے وہاں کھول کے آئے ہو، بتا کے آئے ہو، تورات کے مطابق ہی بتا کے آئے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس طریقے سے چیزوں کو کھولتے رہو گے تو یہ ہمارے اگینسٹ جائیں گی، اور کل کو بھی ہم قیامت کے جب آئے گی تو اللہ کے ہاں وہاں پکڑے جائیں گے۔ تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے ضروری ہے اور یہ کہ ہم یہ ہیلا اختیار کر لیں کہ ہمیں تو معلوم ہے لیکن ہم اس کو خاموشی کے ساتھ ہی گزار دیں، یعنی نہ پتہ چلنے دیں لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بھی اور اہل ایمان کو بھی، یعنی ہماری خاموشی کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا اور کل کو قیامت والے دن بھی اللہ کے حضور ہم پکڑے نہ جائیں گے۔ یہاں نیچے میں نے لکھا ہے انٹرنل ایویڈنس، یہ پہلا ثبوت ہے جو قرآن مجید نے دیا، جو ان کی محفلوں میں زیر بحث آتا ہے، جو ان کی محفلوں میں زیر بحث آتا ہے وہ ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ مہیا کر دیا۔ گو کہ یہ کچھ مسلمانوں کے سامنے کھول چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے مسلمانوں کے سامنے بھی کھولی ہے، لیکن چند ایک مسلمانوں کے سامنے کھولی ہے، لیکن اس حقیقت کو جانتے ہیں، یہ اپنی محفلوں میں جانتے ہیں کہ جو کچھ تورات کے اندر بیان کیا گیا ہے یہ وہی رسول ہیں، یہ وہی نبی ہیں، اور اب ان سے کیونکہ خلاصی نہیں ہو سکتی، کوئی جان نہیں چھوٹ سکتی، تو ان کے لیے ایک ہیلا ہے جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ یہ پہلا فریق ہے۔ اس کے بعد ان کے ہیلے کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا توڑ دیا ہے، 77 میں بتا دیا ہے کہ یہ جو کچھ چھپاتے رہے ہیں، ظاہر کرتے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ان میں سے امیین بھی ہیں، یعنی امیون کا لفظ استعمال کیا کہ ان پڑھ لوگ ہیں جن کے پاس سوائے خواہشوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ دونوں فریقوں کی بات کر لی۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا جو پہلے فریق ہے اس کی بات کی گئی کہ پہلا فریق اپنے ہاتھوں سے تورات کو لکھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے نا وہ قائم و دائم رہے، ان کی سیادت رہے، ان کی حکومت رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ یہ بہت برا کام ہے، یہ کر رہے ہیں، یہ ہلاکت ہے ان کے اس فعل کی وجہ سے، ان کے اس عمل کی وجہ سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے آیت نمبر 80 میں کہ ہمیں تو آگ چند دنوں کے لیے چھوئے گی۔ یہ جو چند دنوں کے لیے آگ چھوئے گی یہ دونوں کی سٹیٹمنٹ ہے، یعنی کن کی؟ ان پڑھ لوگوں کے بھی اور ان پڑھے لکھے لوگوں کی، دونوں کی سٹیٹمنٹ ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا کہ تمہارا یہ گمان کہ ہمیں چند دنوں کے لیے آگ میں جائیں گے اور اس کے بعد باہر نکل آئیں گے، یہ ناممکن ہے، تمہیں سزا لازماً ملے گی۔ سزا کا ہمارا ایک قانون ہے، وہ قانون ہے جو آیت نمبر 81 میں پھر جو ہے نا بتایا گیا کہ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے اندر زندگی گزار دیتا ہے اور اس زندگی گزار دینے کی وجہ سے جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بڑی اہم آیا ہے، پچھلی دفعہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کئی ایک تصورات پائے جاتے ہیں، دوزخ میں جانا کوئی اتنا آسان نہیں، وہ اس لیے کہ وہی شخص جائے گا جس نے کوئی گناہ کیا اور زندگی بھر اس طرح کے گناہ میں جاری و ساری اس نے اپنے آپ کو یعنی اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں تو بات جو کہی گئی ہے کہ جو تمہارا اوڑھنا بچھونا ہے وہ یہ کہ تم نے حق کو ہمیشہ انکار کرنا ہے، اپنی تورات کا ہمیشہ انکار کرنا ہے۔ تم اس انکار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ کام تم مسلسل کیے جا رہے ہو، اس کے نتیجے میں تمہیں دوزخ میں جہنم ڈال دیا جائے گا۔ یہاں پہ جو آیت آئی ہے یہ انفرادی حیثیت سے آئی ہے، یعنی کولیکٹیولی جو ان کی قوم کا معاملہ ہے، قوم کا معاملہ ہمیشہ دنیا کے اندر طے ہوتا ہے، آخرت میں ہمیشہ انڈیویجولی جو کچھ بھی ہوگا وہاں پہ انفرادی سطح پہ ہوگا، اور اس حوالے سے یہاں پہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 83 میں، جو آج ہمارا جس سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے یہ راؤنڈ 2 ہے، سیکشن 2 ہے۔ یہ جو ورڈز میں لکھتا ہوں یہ میری اپنی یعنی جو میں تفہیم جو میں سمجھ چکا ہوں البیان سے اور تدبر قرآن سے، اس کی بنیاد پہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، یہ کوئی الفاظ ان کے نہیں ہیں راؤنڈ 2 اور سیکشن 2، یہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ ابھی جو بات چل رہی ہے یہ راؤنڈ 2 کی بات چل رہی ہے۔ جب میں راؤنڈ کی بات کر رہا ہوتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کا آغاز ہوا، اس کے بعد مکالمہ آگے بڑھا، بات چیت آگے بڑھی،
اور ایک جگہ پہ جا کے اس مکالمے کو کلوز کر دیا، یعنی بند کر دیا. میں اس کو راؤنڈ کر رہا ہوں، جبکہ جو اصل بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکرائب کر دی ہے. جو راؤنڈ 1 تھا وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا تھا. یہ میں بھی آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں کہ یہ آغاز ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یہ دوسرا راؤنڈ ہے اور دوسرے راؤنڈ کا یہ پہلا سیکشن ہے. اس سے پہلے پہلا راؤنڈ کون سا ہے؟ یوں ہی ابتدائیہ کے بعد آیت نمبر 47 کے بعد جو آیات شروع ہو گئی تھیں وہ فرسٹ راؤنڈ ہے. اور اس کے بعد جب سیکنڈ راؤنڈ آیا تو یہ آیت نمبر 63 سے جو ہے نا اس کا آغاز ہوتا ہے. یہ راؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو میثاق سے آغاز ہوتا ہے. اس میں کی ورڈ جو ہے وہ میثاق ہے. اب یہ میثاق ہے جو بار بار جو ہے نا دہرایا جائے گا، کلوزز اس کے سامنے لائی جائیں گی، اس کے سیکشن سامنے لائے جائیں گے. یہ پہلا سیکشن تھا جو آپ کے سامنے لایا گیا، اور اس سیکشن کے بعد فوری طور پہ جو اگلی چیز آئی تھی وہ آیا تھا التفات. التفات کی وجہ سے یہ مکالمہ جو ہے وہ رک گیا تھا. التفات جب سامنے آیا، یہ آپ کے سامنے یہ التفات تھا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب خطاب کسی اور کو ہو رہا ہے، مکالمہ رک گیا. اب دوبارہ مکالمہ جو ہے وہ آیت نمبر 83 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ راؤنڈ 2 ہے، سیکشن 2. یہ اسی راؤنڈ کا جو اوپر بات کی تھی اسی کا سیکشن 2 ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے. جی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ التفات آ گیا تو اس کے بعد وہ راؤنڈ 2 شروع ہو جاتا ہے. جی تو وہی بات. کیا موضوع بدل جاتی ہے آگے آپ کے نظر میں، اس لیے آپ اس کو راؤنڈ 2 بول دیے؟ جی کیونکہ راؤنڈ 2 ہی کا یہ پارٹ ہے، موضوع وہی ہے، کیونکہ میثاق میں نے کہا تھا نا کی ورڈ ہے. اب اسی میثاق کو بار بار دہرایا جائے گا. جو سیکشن 1 تھا اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس چیز کا جو ہے نا ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے اس پہ لازمی طور پہ عمل کرنا ہے، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. وہاں کتاب کی اہمیت ہے جو جتلائی جا رہی ہے. کتاب کی اہمیت کو راؤنڈ 2 کے سیکشن 1 میں وہاں پہ دہرایا گیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، کتاب کی اہمیت ہے. اب ہم کتاب کے اندر اترتے ہیں، یعنی یہ جو سیکشن 2 ہے اب ہم کتاب کے اندر اترتے ہیں. کتاب اصل میں ہوتی کیا چیز ہے؟ حکمت ہوتی ہے، جس کو ایمانیات یا اخلاقیات کہتے ہیں. حکمت یعنی ایمانیات اور اخلاقیات. اور دوسری چیز ہوتی ہے شریعت. کتاب یہ دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جس کو ہم شریعت یا حکمت کہتے ہیں. شریعت یعنی قانون کی چیزیں ہوتی ہیں، اور حکمت اخلاق یا ایمانیات کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو پہلا سیکشن تھا وہ بیسیکلی حکمت سے مبنی تھا، یعنی کتاب کی اہمیت جتلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے، اس کے ساتھ کیسے جڑنا ہے، اس کو کیسے اختیار کرنا ہے، اس کو کیسے اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے. یہ حکمت کے پہلو تھے جو پہلے حصے میں نمایاں کیے گئے. اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے اسی راؤنڈ 2 کا، اب ہم شریعت میں اتریں گے. وہ جو قوانین اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیے ہیں وہ کیا قوانین ہیں، ان کی کیسے ہم نے پابندی کرنی ہے. یہ راؤنڈ 2 سیکشن 2 اس لیے میں نے اس کو رکھا ہے. پہلے سیکشن میں وہاں حکمت کا پہلو ہے، اب سیکشن 2 میں حکمت کے بعد شریعت کا پہلو سامنے آ جاتا ہے. اچھا، اس کو بھی کیٹیگرائز کیا ہے قرآن مجید نے، یعنی یہ جو میں بات ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو بھی، کیونکہ نظم کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. نظم جو ہے قرآن مجید کا وہ اتنا شاندار، اتنا جو ہے نا وہ آپس میں مضبوط اور جڑا ہوا ہے کہ آپ اس کو کسی جگہ پہ بھی جو ہے نا اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ہمارے سامنے حکمت اور شریعت کے دونوں پہلو سامنے آ گئے. یہ ظاہر شریعت کا پہلو ابھی ہم نے دیکھنا ہے. میں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ لوگوں کی توجہ ایک اور چیز کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ میثاق جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک میثاق جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ باندھتے ہیں، اور ایک میثاق کا دوسرا پہلو ہوتا ہے جو انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم حقوق اللہ اور حقوق یعنی عباد کہتے ہیں. انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں یہ دونوں پہلو ہیں. اس کو بھی قرآن مجید نے یہ باتیں جو ابھی ہم اہل یہود کے ساتھ کر رہے ہیں بالکل ابتدا میں بتا دی تھیں
کہ انہوں نے دونوں میثاقوں کو توڑا ہے، اور وہ کہاں بتائی ہیں، میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 27 ہے۔ آیت نمبر 27 میں جب اوس اور خزرج کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور وہاں بات ہوتے ہوتے ایک جگہ پہ بات آ گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی تھی کہ جو کچھ میں نے اوپر بیان کیا ہے یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی شرماتی نہیں ہے مچھر یا اس سے کسی حقیر چیز کی تمثیل بیان کرتے ہوئے، اور پھر جو جاننے اور جاننے والے ہوتے ہیں وہ اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اور کیونکہ جو مان لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہدایت بھی پاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ بھی ہوتے ہیں ان آیات کی وجہ سے۔ آیت نمبر 21 یعنی سے جو آغاز ہوتا ہے وہ 26 میں آ کے یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا واضح کر دیا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میثاق باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ اشارہ تھا انہی اہل یہود کی طرف اشارہ تھا، اور راؤنڈ 1 جو ہے اوپر ہم نے جو پڑھا، اور راؤنڈ 2 کا سیکشن 1 جو پڑھا وہ یہی تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان لوگوں نے جو عہد معاہدے کیے تھے وہ قدم قدم پہ انہوں نے ایک ایک کو توڑا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو جو نمایاں کیا تھا آیت نمبر 27 میں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَأَن يُرْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ کس چیز کو کاٹتے ہیں، یعنی رحم کے رشتے کاٹتے ہیں، قرابت مندی کے رشتے جو ہوتے ہیں، جو قریبی اعزہ اور اقربا ہوتے ہیں، ان کو اپنے سے جدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو پہلو ہیں جو نمایاں طور پہ آیت نمبر 27 میں رکھے تھے۔ یہاں پہ بتا دیا تھا میں نے اس وقت ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ بنی اسرائیل پہ اتمام حجت ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ ابھی ہم جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُرْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ابھی ہم اس چیز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہم نے جو عہد معاہدہ کیا تھا، جو ان سے عہد لیا تھا، وہ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یعنی یہ بات ہم نے اس میثاق میں طے کر کے لکھ کے ان کو بتا دی تھی، اور انہوں نے اس پہ اقرار کیا تھا کہ یقیناً ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ ظاہر ہے انہوں نے توڑا ہے اس چیز کو بھی۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پوجا پاٹ، تمام پرستش، تمام عبادت جو کچھ بھی کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنی ہے۔ کوئی اور خالق، کوئی اور مالک، کوئی اور آقا نہیں ہے جس کے سامنے جھکنا ہے۔ یعنی عبادت کے جملہ پہلو جتنے بھی تصورات ہو سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہو سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہم نے کوئی اللہ سے مانگنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور ذات سے نہیں مانگنا۔ یعنی ان جملہ پہلوؤں کو یہ واضح کر کے ان کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ والدین کے ساتھ آپ نے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو خوبی کے ساتھ ادا کر دینا ہے۔ احسان کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیشہ رک کے ٹھہر کے سوچیں کہ یہ ہے کیا چیز ہے۔ احسان ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو ایک خوبصورتی کے ساتھ، ایک اچھے طریقے سے، ایک احسن طریقے سے ادا کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی حق جو آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے ادا کر دیتے ہیں، اسی کو تو احسان کہا گیا۔ احسان، حدیث جبرائیل جب ہم مشکات کا مطالعہ کر رہے تھے تو جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ یہی تو تھی کہ احسان، وہاں پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نا ہمیں یہ سمجھا رہی تھی کہ دیکھو احسان یہ ہوتا ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو اس خوبی کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، اور اس موجودگی کے اندر جو ہے نا آپ
वो काम जो ना कर रहे हो। गोया यानी कल को क़यामत वाले दिन हम अल्लाह के हुजूर ही तो खड़े होंगे ना, तो वहां पे यानी ये तसव्वुर ज़हन पे रासिख रहे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, यानी ये कि अल्लाह हमें देख रहा है। उसका दूसरा पहलू भी वहीं हदीस जिब्रील में खोल दिया था कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो गोया कि जब आप वालिदैन के साथ ये रवैया करें तो एहसान मंदी का रवैया करें। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने हक के बाद फौरी तौर पे जो हक बयान किया है वो वालिदैन का हक है। यानी जब अल्लाह ताला की ज़ात जिस जगह पे अपना हक बयान करती है और साथ बंदों के हकूक बयान करना मकसूद होते हैं, तो सबसे पहले जो बंदों के हकूक में से जो पहला हक होता है, वालिदैन का हक जो है नुमाया किया जाता है। ये इतनी अहमियत की हामिल चीज़ है। अच्छा, उसके बाद यही बात नहीं रोक दी कि सिर्फ वालिदैन आपको मालूम है, ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला का एक जो पैदाइश यानी इंसानों को पैदा करने का जो सिस्टम है, वालिदैन उसका एक हिस्सा बनते हैं। खालिक व मालिक तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और उसके बाद वालिदैन जिन हालात से गुजरते हैं अगली नस्ल को तैयार करने के लिए, तो वो हक जो है वो इंसान कभी अता नहीं सकता। ये उस हक के पहलू से कि हमेशा उनके साथ खुश उसलूबी के साथ, अच्छे सलूक के साथ उनके साथ ज़िंदगी गुज़ारें। और उसके बाद अगली चीज़ जो है ये बताई गई कि कराबत, आपके जो जितने भी अकरबा हैं, करीबी लोग हैं, ख्वाह वो ददियाली रिश्ते हों, ख्वाह वो निहाली रिश्ते हों, दोनों तरफ से जितने करीब के हैं, इनको रहम के रिश्ते भी कहा जाता है। ये रिश्ते हैं जिनको आपने तोड़ना नहीं है। उनके साथ क्या मामला करना है? उनके साथ भी एहसान ही का मामला करना है। जो वालिदैन के साथ एहसान आया है, ये लफ्ज़ अब अकरबा के साथ भी आएगा, ये यतीमों के साथ भी आएगा, मस्कीनों के साथ भी आएगा। एक ही लफ्ज़ सबके साथ जुड़ेगा। यानी वालिदैन के बाद बहन-भाई आपके, आपके कज़िन्स, आपके दुधियाली, ननियाली रिश्ते सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। उनके साथ भी एहसान ही का रवैया इख्तियार करना है। उनके लिए कोई और रवैया इख्तियार नहीं करना, बल्कि यही रवैया जो वालिदैन वाला है, वही रवैया उनके साथ रखना है। उसके बाद यतीमों को शामिल कर लिया और मस्कीनों को शामिल कर लिया। यानी कि ये जो कुनबा है इंसानों का, उनके साथ आपने बहैसियत मजमूई कैसा ताल्लुक रखना है। ये ताल्लुक की जो बुनियादें हैं, इनको वाव और वाव और वाव के साथ जो है ना ज़ाहिर किया है। वाव जहाँ पे भी आता है, वहाँ आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक ही तरह की हैं। यानी वालिदैन के साथ भी अच्छा ताल्लुक रखो, अकरबा के साथ भी अच्छा रखो, यतीमों के साथ भी अच्छा रखो और मिस्कीनों के साथ भी अच्छा रखो। लेकिन इसके अंदर एक हिकमत पाई जाती है, यानी एक तरह की तरतीब पाई जाती है। पहली तरतीब में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला की ज़ात का हक है, उसके बाद वालिदैन का है। वालिदैन के साथ जो है ना फिर वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनको रखा है, और यतीमों और मस्कीनों को भी जो है ना अपने करीबी रिश्तेदारों के, यानी ऐसा नहीं है कि कोई और कैटेगरी है, बल्कि उन्हीं के साथ उनका ज़िक्र किया है। यानी माशरे के जो पसमानदा तबके हैं, जो गरीब तबके हैं, जो आपकी मुस्तहिक हैं कि आप आगे बढ़ के उनकी मदद करें, उनके साथ अच्छा रवैया रखें, ज़रूर आगे बढ़ें और उनके साथ ये मामला करें एहसान वाला। अल्लाह ने अपनी ज़ात के साथ वालिदैन को रखा और वालिदैन की कैटेगरी के साथ बाकी लोगों को भी जोड़ दिया। ये कितनी खूबसूरती के साथ ये सारी चीज़ें हिकमत की जो है ना, जो पहलू हैं, आपके सामने रहने चाहिए। अच्छा, उसके बाद मस्कीन, जो मसाकीन, ज़ाहिर है यहाँ पे मस्कीन की जमा है। मस्कीन उस शख्स को कहते हैं जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाए। ये कोई पेशावर किस्म के अदाकार नहीं है, जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाए, उनको मस्कीन कहा जाता है। ज़िंदगी की दौड़ यानी कि माशी तगोदो में एक शख्स पीछे रह गया, उसके पास रहने के लिए, उसके पास खाने-पीने के लिए, उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे ज़ाहिर है कि जो आपके ऊपर हक बनता है, उसको अदा करना है। और उसके बाद कहा है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करो। लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करो, क्या मतलब? यानी जब बात करो तो आपकी बात में कोई तकब्बर, कोई गुरूर नहीं आना चाहिए, नरमी होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, दूसरे के एहसासात का ख़्याल होना चाहिए, तबस्सुम होना चाहिए आपके चेहरे पे। और बात जब आप कर रहे होते हैं, तो देखें ये बनी इस्राइल पे इत्माम हुज्जत हो रहा है, और अल्लाह ताला की ज़ात ने जो कलाम है, बात करना है इंसानों का, उसको भी शामिल किया है। यानी दूसरों के साथ कभी भी कोई तुरश रवैया नहीं होना चाहिए। हमेशा खुश उसलूबी से बात करनी चाहिए, एक अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है, पीछे यतीम है, मस्कीन है, वालिदैन हैं, अकरबा हैं, तो यहाँ पे
बात तो अमूमी अंदाज में कही गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो कंटेक्स्ट है, जो चीज़ पीछे बयान हो रही है, जब उसके साथ इसको जोड़ के बयान करते हैं तो बात और नुमायां हो जाती है कि जब आप इन लोगों के हकूक अदा कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके रवैये में ज़रा बराबर भी कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं होनी चाहिए जिससे उनकी इज्जत नफ्स पे हाथ यानी उंगली उठती हो। यानी बात यह है कि आप अपने उनके हकूक अदा कर रहे हैं, आप बड़ी जगह पे खड़े हैं, आपका हाथ यानी ऊपर है जबकि वो एक नीची जगह पे लोग ये खड़े हैं। तो जब ऐसा होता है तो बात बात ये हो जाता है कि जो लोग ऊंची जगह पे खड़े होते मामला कर रहे होते हैं उनसे बाज़ औक़ात इस तरह की हरकत हो जाती है उनके अल्फाज से, उनके किसी रवैये से, जिससे दूसरे की यानी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। उस चीज़ से बचना है। यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात यानी इतने ज़ोर दे के ये बात कह रही है कि उस चीज़ से बचना है जिससे लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह हो, वो महसूस ना कर बैठें कि ये कोई बड़ा आदमी है जो हमसे मामला कर रहा है। नहीं, बल्कि उन्हीं के अंदर रहते हुए, उन्हीं जैसा रहते हुए जो मामला करना है आपने, अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको नेमतें दी हैं। अगर आपने उन नेमतों का जो है ना, आप चाहते हैं कि दूसरों तक पहुँचे, उसको तक़सीम करें, तो फिर ये ज़रूरी है कि आपके अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर ये अच्छी बात कहने का जज़्बा और सलीका होना चाहिए। और उसके बाद कहा व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़काता, और ये कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। ये जो बात यहाँ पे कही गई है, तरतीब में बंदा सोच में पड़ जाता है कि देखें पहले तो बातें जितनी भी कही गई हैं, वो तो इंसानों की बातें कही गई हैं और आखिर में आके नमाज की बात की और ज़कात की बात की। नहीं, ये बात नहीं है यहाँ पे। यानी बात को यानी नज़म ही की रोशनी में देखेंगे। एक लफ्ज़ बोलता होता हूँ मैं, लफ़ व नशर। लफ़ व नशर क्या है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लफ़ व नशर ये होता है कि ये 2 बातें के ऊपर की गई या 3 बातें की गई, फिर उसके बाद उनकी वज़ाहत कर दी गई। बाज़ औक़ात वज़ाहत पहले होती है और जो एक्चुअल बात कहनी होती है, वो बाद में आती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो यानी इस्तिलाहात जिस तरह यहाँ पे हैं नमाज़ और ज़कात, ये पहले बयान कर दी जाती हैं, उसके बाद इसकी वज़ाहत बाद में आ जाती है। यहाँ उल्ट हो गया है। तो यहाँ जब ये उल्ट हुआ है, तो बेसिकली जो अल्लाह की इबादत करने की बात कही गई थी पीछे, वो है अकीमुस्सलात, और जो इंसानों का मामला है, वो है आतुज़ ज़कात। यानी नमाज कायम करो और ज़कात दो। गोया के कोर जो नेकियां हैं इंसानों के अंदर मौजूद हमेशा रहनी चाहिए, हमा वक्त रहनी चाहिए, वो नमाज ही और ज़कात है। यानी बुनियादी जो रूट लेवल पे जो बुनियादी जो बुराइयां सॉरी जो जो नेकियां हैं, वो नेकियों यहीं से फूटती हैं। एक शख्स अगर नमाज को कायम और दायम रखता है तो यकीनन अल्लाह का हक अदा कर रहा है। एक शख्स अगर ज़कात को कायम और दायम रखता है, सदक़ात देता है, ज़कात देता है, तो गोया कि वो अपने वालिदैन का, अपने अक़रबा का, वो अपने अइज़्ज़ो-अक़रबा का, वो यतीमों का और मस्कीनों का हक अदा कर रहा होता है। ये वो बात है कि यहाँ पे बयान की गई है। क्योंकि ये बनी इसराइल के लिए ये जो बातें पीछे कही गई थीं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि ये कदम-कदम पे चीज़ों को तोड़ते आ रहे थे। तो वो इन चीज़ों को पीछे जो इंसानों का मामला है, इंसानों के हकूक हैं, ये कायम नहीं कर सकते थे। उसके लिए इनको कहा गया कि नमाज़ पढ़ो और ज़कात दो, तो तुम इस चीज़ पे भी अमल पैरा हो जाओगे। ये वही असलूब है जो हम पीछे भी पढ़ आए हैं। कहाँ पढ़ आए हैं? मैं आपको फिर वहाँ पे ले जाता हूँ, क्योंकि नज़्म के अंदर हमने जो चीज़ें पीछे पढ़ी होती हैं या आगे आने वाली होती हैं, उन सबको आपस में परवाना होता है। तो यहाँ पे ये जो अभी बात कही गई है शरीयत के पहलू से कि तुम ये नहीं कर सकते, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने आप को सरेंडर करो अल्लाह के हज़ूर। अकीमुस्सलात, अल्लाह के हज़ूर अपने आप को सरेंडर करो और इंसानों के हकूक अदा करो ज़कात की सूरत में। ये जो पीछे बातें कही गई हैं, ये दोनों करोगे तो पिछली बातें आसान हो जाएँगी। बिल्कुल इसी असलूब में एक दूसरी जगह पे ये बात कही गई है आयत नंबर 43 में। 43 में क्या बात कही गई थी? मैं आपके सामने रखता हूँ। वहाँ जब दावत दी गई इनको कि शरीयत पे अमल करो, शरीयत पे अमल करते-करते यानी तुरात पे अमल करो, तुरात पे अमल करते-करते तुम यकीनन जो है वो कुरान तक पहुँच जाओगे। तो ये काम तुम्हारे लिए बड़ा भारी है। वहाँ पे आयत नंबर 43 में कहा था व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता। ये तुम्हारे लिए जो
کام تھا یہ اس کو عبور کرنا یہ بہت مشکل مرحلہ تھا تورات سے قرآن تک پہنچنے کا. تو ان سے کہا گیا تھا کہ یہ مرحلہ جو ہے یہ صرف اور صرف نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے طے ہوگا. جب ان کو اصل شریعت میں اتارا گیا جس کا اب ہم جو ہے مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر 83 میں، تو یہاں پہ بھی ان کے ساتھ جب بات کی گئی تو یہی بات ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو یہ جو شریعت کے پہلو ہیں یہ بھی تم ادا نہیں کر سکتے جب تک تم نماز اور زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ اہمیت ہے جو تورات کے اندر بھی موجود تھی اور قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. اللہ کے حقوق ادا کرنے ہوں یا انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہوں تو اس کے لیے بنیادی کرائیٹیریا یہی ہے کہ نماز کے ساتھ جڑ جائیں اور زکوٰۃ کے ساتھ جڑ جائیں. ثم تولیتم، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم پھر گئے. تولیتم کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، پیٹ پھر کے لوٹ جانا، الٹے قدم لوٹ جانا، واپس چلے جانا. یعنی یہ عہد معاہدہ کر لیا، شریعت پہ عمل کرنے کا معاہدہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ تم لوٹ کر چلے گئے الٹے قدم. یعنی تم نے کہ سارے عہد معاہدے توڑ دیے. الا قلیلا منکم، سوائے چند لوگوں کے. وانتم معرضون، اور پھر تم پھر جانے والے ہی لوگوں میں سے ہو. یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید نے پوری کی پوری بنی اسرائیل کو ایک ہی یعنی سانس میں سب کو برابر نہیں کر دیا، بلکہ کچھ کو علیحدہ رکھا ہے. جو علیحدہ رکھا ہے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یقیناً وہ بہت تھوڑے ہیں. الا قلیلا منکم، وہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن جو تمہارا عمومی رویہ ہے وہ یہی ہے کہ تم پھر جانے والے لوگوں میں سے ہو. معرضون یہ اردو میں لفظ اعراض کر رہے ہیں. جی جی یہ پیج سامنے جی بات کریں، آواز نہیں آ رہی آپ کی. یہ پیج جو سامنے آ رہا ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، آپ ڈیفرنٹ پیج کرو. یہ میں آیا نمبر 83 نہیں میں پڑھ رہا. آپ کے سامنے کیا پیج آ رہا ہے؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. نہیں میرے دوسرے سائٹ پہ دیکھیں الیاس بھائی، دوسرا پیج. جی جی یہ دونوں پیج کھلے ہیں، سوری. اچھا ہو جاتا ٹھیک ہے، ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے. جی جی اچھا، یہ بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے وہ سیکشن 3 ہے. یہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پھر بات کر رہا ہوں کہ میں ان کو راؤنڈ 2 سیکشن 3 یہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ نہیں ہیں جو البیان میں یا تدبر قرآن میں جو ہے نا بیان ہوئے ہیں. میں جب اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ صرف میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ظاہر آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں، یعنی تدبر قرآن میں اور البیان میں یہ لکھا ہے کہ ایک بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے اور اس کے بعد ایک نتیجے تک پہنچائی جاتی ہے. میں یہ جو بات وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں اس کو میں راؤنڈ کے لفظ کے ساتھ، یعنی ایک لفظ کے ساتھ ساری بات کو بیان کر رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد جو اگلا سیکشن ہے اس میں بھی جو ہے نا بات وہی کہی گئی ہے جو پچھلے سیکشن میں بات کہی گئی تھی. وہ کیا تھا پچھلا سیکشن جو ابھی ہم نے مکمل کیا ہے نمبر 83 میں؟ شریعت کا بیان ہے، اور یہاں پہ بھی شریعت کا ہی بیان ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب یہاں پہ پھر دیکھیں کی ورڈ کیا ہے؟ میثاق، میثاق، میثاق. تو اس راؤنڈ 2 میں اندر میثاق ہے، یہ شریعت کے پہلو ہیں جو ان کے سامنے لائے جا رہے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ عہد لیا تھا وہ یہ عہد تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. اپنا خون نہیں بہاؤ گے یعنی آپس میں لڑائیاں نہیں کرو گے، آپس میں قتل و غارت نہیں کرو گے. ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو من دیارکم، ان کے گھروں سے. ان کے گھروں سے دیار کا لفظ آیا ہے. دیار یعنی آپ کا جو گھر ہے اس کو بھی کہتے ہیں، گلی محلے کو بھی کہتے ہیں، علاقے کو بھی کہتے ہیں. تو یعنی لوگوں کے ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. یہ دیارکم یعنی کتنی خوبصورتی سے بات کی کہ انسانوں کا تعلق جو اپنے گھروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ان کو جب لوگ ان کو مجبور کر دیتے ہیں اپنا گھر چھوڑنے سے تو گویا کہ ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، یہ اس کو رکھا ہے قتل و غارت کے ساتھ. سب سے پہلی چیز یہ کہ لوگوں کا قتل نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ ان کو اجاڑنا نہیں ہے، ان کو گھروں سے نکال کے در بدر نہیں کرنا. ثم اقررتم، تم نے اس چیز کا بھی اقرار کیا تھا.
یعنی تم نے اس چیز کا بھی اقرار کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم نہ ہی قتل کریں گے نہ ہی لوگوں کو نکالیں گے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم نے نہ صرف اقرار کیا تھا بلکہ گواہی بھی دی تھی۔ یہ یعنی اقرار اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد تم نے گواہی بھی دی تھی، بلکہ تم نے یہ کہ اپنی زبانوں کے ساتھ اقرار کر چکنے کے بعد گواہی دینا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، ہم اس چیز پہ کھڑے رہیں گے، ہم کبھی اس سے منہ نہیں موڑیں گے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اس کے بعد یہ تم ہی لوگ ہو، تم ہی لوگ ہو، هؤلاء یعنی صرف اتنا نہیں کہا کہ ثم انتم تقتلون، یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ثم انتم هؤلاء، تم وہی لوگ ہو، یعنی تم ہی وہ لوگ ہو، اردو میں ہم کہیں گے تم ہی وہ لوگ ہو، هؤلاء یعنی اس طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک موازنہ رکھتا ہوں، آیت نمبر 83 میں کہا گیا تھا کہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، وہاں اعراض کرنے کی بات کی گئی تھی پچھلی شریعت کے حوالے سے۔ وہ شریعت کیا تھی؟ نماز اور زکوٰۃ، ظاہر ہے کہ اللہ کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں۔ یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ قتل نہیں کرنا اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، اور یہاں پہ کوئی اعراض کی بات نہیں کی گئی، یعنی آیت نمبر 84 کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں لائی گئی، لیکن اگر تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو بات لائی گئی ہے۔ ثم انتم ہؤلاء، تم ہی وہ لوگ ہو جو عہد معاہدے کو توڑ دیتے ہو، تم ہی وہ لوگ ہو جو عہد معاہدے کو توڑ دیتے ہو۔ آیت نمبر 83 میں تو یہی کہا گیا تھا نا، آیت نمبر 84 اور 85 میں اب یہ بات کہی جا رہی ہے، گویا کہ الفاظ دہرائے نہیں گے لیکن وہ الفاظ اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ تم ہی وہ لوگ ہو جو اس طرح کے عہد معاہدے اقرار کرنے کے بعد، گواہیاں لا چکنے کے بعد پھر بھی تم جو ہے نا ان عہد و معاہدوں سے منہ موڑ لیتے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ تقتلون انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، یعنی اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، ان کے گھروں سے ان کو نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور اس کے بعد ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو اسم کے ساتھ اور عدوان کے ساتھ۔ اسم کیا چیز ہوتی ہے یہ یاد رکھیں، یہ حق تلفی کو کہا جاتا ہے۔ اس کا عام طور پہ معنی گناہ کر لیا جاتا ہے، لیکن گناہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے، وہ چیز جو بیان کرنا مقصود ہے، وہ پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ حق تلفی کیا چیز ہوتی ہے؟ حق تلفی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے، میں اگزامپل دے رہا ہوں، جیسے آپ نے جو ہے نا کسی سے قرض لیا اور قرض لے کے واپس نہ کیا، یعنی آپ کے اوپر ایک حق لاگو ہوتا تھا، آپ نے وہ حق ادا نہ کیا، اس کو ہم کہیں گے حق تلفی۔ یہ میں نے قرض کی اگزامپل دی اور بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، پریکٹیکل لائف میں جو ہے نا ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اس کو اسم کہتے ہیں۔ عدوان کیا ہے؟ حق تو قائم نہیں ہوتا، دوسرے کی پراپرٹی ہے، آپ نے جا کے زبردستی قبضہ کر لیا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے پیسوں پہ قبضہ کر لیا، زبردستی جا کے قبضہ کر لیا، اس کو کہتے ہیں عدوان۔ یعنی دونوں چیزیں، جب دونوں لفظ قرآن مجید لے کے آیا ہے تو بڑی خوبصورتی سے دونوں کو ملا دیا ہے، اسم اور عدوان۔ یعنی اسم سے مراد حق تلفی اور عدوان سے مراد نے ترجمہ کیا ہے ظلم، ہماری اردو زبان میں ظاہر ظلم اس کو کہتے ہیں۔ تو عدوان آپ کے سامنے واضح رہنا چاہیے کہ جب آپ کسی دوسرے شخص کے مال میں زبردستی جا کے قبضہ کر لیتے ہیں، کسی مال ہو یا کوئی اور چیز ہو، زبردستی اسے چھین لیتے ہیں، ہتھیا لیتے ہیں، اس کو عدوان کہا جاتا ہے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ حق تلفی اسم ہے، یعنی حق تو قائم ہوتا ہے آپ پہ، لیکن آپ نے وہ حق ہی ادا نہیں کیا، اس حق کو مار دیا، اس کو حق تلفی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ تم جب یہ قتل کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کو، ان کو گھروں سے نکال رہے ہوتے ہو، اپنے لوگوں کو نکال رہے ہوتے ہو، تو تم ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہو، یعنی یہ کہ تم خود اپنے اندر فریق بن جاتے ہو، فریق بن جاتے ہو، اور فریق بننے کے بعد آپس میں لڑتے ہو اور اس میں حق تلفی اور ظلم کا بازار گرم کر دیتے ہو۔ تظاہرون کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یعنی اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ اسم اور عدوان کے معاملے میں ہے، قتل کرنے کے معاملے میں ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے معاملے میں ہے، تو اس چیز کے حوالے سے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ، اور ان لڑائی جھگڑوں میں اگر تمہارے پاس کوئی قیدی بن کے آتا ہے، تمہارے اپنے ہی لوگوں میں سے قیدی بن کے آتا ہے، تو فادوہم، اور اس کے بعد تم فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو، تم فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ یہ کام کرنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ کیا حرام تھا؟ حرام تھا
इखराजुहुम, उनको उनके घरों से निकालना ही तुम पे हराम था। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी व तकफुरून बिबाज़, क्या तुम किताब का कुछ हिस्सा यानी तौरात के कुछ हिस्से पे अमल पैरा होना चाहते हो और कुछ हिस्से से इनकार कर देना चाहते हो। पूरा यानी बात क्या हो रही है यहाँ पे? बात ये हो रही है कि देखें, तुमने कत्ल करना और लोगों के उनके घरों से निकालना, ये तो तुम समझ गए, तुमने इकरार भी कर लिया, तुमने इस चीज़ की गवाही भी दे ली, और उसके बाद तुम कत्ल भी करते हो, लोगों के अपने घरों से निकालते हो। ये वो काम है जो इस वक्त शरीयत के तौर पे जो चीज़ इनको दी गई थी, इस चीज़ के इनकारी हो गए कि इन्होंने कत्ल भी किया और उसके बाद इन्होंने लोगों को घरों से बाहर निकाला। और किस चीज़ की, तौरात के किस पहलू को इन्होंने माना? वो पहलू ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई कैदी इस तरह जंगों में कैदी बन के आता है तो उसके बाद फिदिया दे के तुम छुड़ाते हो, तुम्हारा ये काम ज़ाहिर शरीयत के मुताबिक है। तुम्हारी शरीयत के अंदर ये चीज़ बयान की गई थी कि जब इस तरीके से कोई कैदी बन के आए तो उनको छुड़ाने के लिए कोशिश करो। तो गोया कि जो पहला काम था वो घरों से निकालने का और उनको कत्ल करने का, वो तो तुमने शरीयत तोड़ दी। ये है वतकफुरून बिबाज़, यानी किताब के कुछ हिस्से के इनकारी होना, वो ये पहलू है। और कुछ हिस्से को मानना, वो कौन सा पहलू है? वो है कि जब तुम्हारे पास कोई कैदी आए तो उनके लिए तुम फिदिया दे के छुड़ाते हो। तो ये जो अमल है ये काबिल कबूल नहीं है, ये सिरे से काबिल कबूल नहीं है। और जब ये काबिल कबूल नहीं है तो आगे जो पहलू है बाद में देखते हैं, पहले इसको मजीद देख लेते हैं। ये इनकी आपस में जो लड़ाई, जी जी बात करें। ये तस्फिकून दिमाकुम व तुखरिजून अनफुसकुम, ये मदीना के यहूद को कहा जा रहा है, तो ये कोई उनकी तारीखी चीज बताई जा रही है कि हमें तो जी मैं उसी की तरफ आने लगा हूँ। देखें, हमारे सामने जब भी जो जो तफसीर के अंदर जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, तो बाज़ औक़ात होता ये है कोई एक आध वाक़या बयान हो जाता है, वो जो वाक़यात हैं वो असल बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। यानी जब वाक़यात को आप कुरान की तफसीर में लेके आएँगे, तो पहले आप ये देखेंगे कि जो बात वहाँ पे कही जा रही है, क्या इसका टारगेट कोई एक ही वाक़या है या एक से ज़्यादा वाक़यात हैं? यहाँ पे क्योंकि उनकी पूरी तारीख भी बयान की जा रही है और इनको भी बयान किया जा रहा है, ठीक है ना? पीछे जो बात हो रही है वो इसी अंदाज में हो रही है। यानी अभी पिछले जो 83 के अंदर था वो भी तो यही चीज़ थी कि इनको पिछलों को भी शामिल किया गया और इनको भी शामिल किया गया। तो 84 में भी यही होना चाहिए था कि इनको पिछलों को भी शामिल कर ला और इनको भी होना चाहिए। तो गोया कि बेसिकली ये एक जनरल स्टेटमेंट है, और उस जनरल स्टेटमेंट के अंदर आप जितने भी इनके वाक़यात हैं, जो मदीना के वाक़यात हैं वो भी शामिल कर लें और इनके माज़ी के वाक़यात हैं वो भी शामिल कर लें। तो यानी ये कि जो अमूमी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर अमूमी चीज़ ही रहनी चाहिए। उसकी मैं आपके सामने मिसालें दे देता हूँ। अमूमी स्टेटमेंट की मिसालें ये देखें कि इनकी जो सबसे बड़ी एम्पायर कायम हुई थी वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई है। वो एक ही रियासत थी। उसके बाद उनके इन दोनों बुज़ुर्गों के चले जाने के बाद ये रियासत डिवाइड हो गई है, 2 हिस्सों में हो गई है। एक रियासत का नाम इसराइल था, दूसरी रियासत का नाम यहूदिया था। यानी 2 रियासतें बन गईं। फिर उसके बाद एक लंबा सिलसिला चला है जो इन दोनों रियासतों के अंदर आपस में खाना जंगी, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। दोनों तरफ यहूद हैं जो लड़ रहे हैं दोनों रियासतों के अंदर। और उसके बाद ये मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि उसके बाद इनके कई कबीले थे, उन कबीलों के अंदर लड़ाइयाँ होती थीं। और ये मामला वहाँ से चलते-चलते मदीना तक पहुँचा है। मदीना जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे हैं तो कुछ ही अर्सा पहले वहाँ औस और खज़रज की लड़ाइयाँ होती थीं। वहाँ जो 3 कबीले यहूदियों के आबाद थे मदीना के अंदर, बनु नज़ीर, बनु कैनका और बनु कुरैज़ा, वो क्या करते? औस और खज़रज के साथ खड़े होते। औस और लड़ाई हो रही है औस और खज़रज की, तो इनके 1 या 2 कबीले औस के साथ हो जाते, 1 या 2 कबीले जो है ना खज़रज के साथ हो जाते। तो ऐसे ये आपस में लड़ते। लेकिन होता क्या, जब ये लड़ते तो दोनों तरफ से ज़ाहिर है कि औस और खज़रज के भी लोग मर रहे होते थे और यहूदी भी मर रहे होते थे। यानी यहूदी भी, एक यहूदी की तलवार दूसरे यहूदी के अगेंस्ट जो है ना चल रही होती थी। तो ये दोनों यानी पूरी तारीख के वाक़यात, और ये जब ये लोग मदीना के लोग कर रहे हैं तो वो सारी की सारी तारीख सामने रहनी चाहिए। हमारी तफसीरों के अंदर क्योंकि ज़्यादा ज़ोर जो है वो मदीने की जंगों के हवाले से है तो उसको शामिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ऊपर वो इस चीज़ को कबूल करती है कि जो पिछले वाक़यात हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए। यानी अमूमी स्टेटमेंट है और उस अमूमी स्टेटमेंट में सारे वाक़यात शामिल कर लिए जाएँ। उनका जो अमूमी रवैया है उसको सामने रख के जो है ना बात कही जा रही है।
یعنی اوپر بھی پیچھے بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں اور یہاں پہ بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا جب یہ بات ان کے جی یہ کہ آپ لوگوں کو قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑواتے ہو، یہ تو ایک ایسا عمل ہے، لیکن اس کو یہاں پہ حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ ہاں اسی پہلو سے بات کی گئی ہے کہ دیکھو ان کی شریعت کے اندر یہ دونوں پہلو شامل تھے. ایک پہلو یہ کہ قتل نہیں کرنا اور لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں جو ہے اس صورت میں اگر کوئی تمہارے پاس قیدی آتے ہیں، یعنی قیدی آتے ہیں کیا مطلب یہ کہ تمہارے لوگ ہیں جو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، اب آپ نے ان کو چھڑانا ہے. ان کے چھڑانے کے لیے آپ نے کولیکٹیولی کچھ پیسے اکٹھے کرنے ہیں تاکہ فدیے کے طور پہ ان لوگوں کو دیں اور اپنے لوگوں کو واپس لے آئیں. یہ بھی شریعت کا پہلو تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب یہ جنگیں ہوتی تو آپس میں لڑنا جو نہ بڑھنا شروع کر دیا. جب آپس میں لڑنا بڑھنا شروع کر دیا تو جو بعد والا پہلو ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ قرآن مجید نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ تم اپنی شریعت کے اس پہلو کو تو مانتے ہو، یعنی یہ پہلو کہ وہیں یاتکم اسارا، جب تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تم اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہو. تمہاری جو قبائلی حمیت ہے، جو تمہارا آپس میں تعلق ہے کہ ہم یہودی ہیں، ایک نسل سے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اس وقت تو تمہارے اندر یہ حمیت جاگ اٹھتی ہے جب یہ تم کر رہے ہوتے ہو. آپ نے بجا کہا کہ اس وقت یہ حمیت تمہاری جاگ اٹھتی ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں وہ جو کام فدیے تک پہنچنے تھا، یعنی قیدی بن کے آنے کا، اس سے پہلے ایک اور کام ہو چکا ہے. وہ کام کیا ہو چکا ہے؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کو گھروں سے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ نے تو شریعت کا پہلا قدم جو ہے نا وہی توڑ دیا تھا. جب یہ توڑ دیا ہے تو اس کے بعد والا جو عمل کرتے ہو اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ کتاب کے حصے پہ عمل پیرا ہوتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. یہ رویہ سرے سے درست نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. جب یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے تو اس کے بعد کہا کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کی سزا یہ ہو سکتی ہے کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا، یعنی ابھی جو پیچھے کام کیا ہے ذالکا کہہ کے کیا ہے، جو شخص بھی یہ کرے گا، ذالکا یہ شریعت کے پہلو کو بتایا جا رہا ہے. یعنی پچھلے جو پہلو ہیں دونوں پیراگراف کے اندر شریعت ہی کے تو پہلو ہیں. اگر آپ ان کو توڑیں گے، ان کو وائلیٹ کریں گے، ان عہد معاہدوں کو، تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کی سزا ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر رسوائی ہے، ذلالت ہے، ذلیل ہونا ہے. خزی کا مطلب ہوتا ہے ذلیل، ذلالت، رسوائی، یہ دنیا کے اندر ہے. اور جب اس سزا کو بیان کیا تو اس سزا کو بھی عمومی پیرائے میں بیان کیا. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. جب اس کو اس طریقے سے بیان کیا عمومی پیرائے میں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ سزا بھی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، خواہ وہ بنی اسماعیل سے ہوں، خواہ وہ بنی اسرائیل سے ہوں، اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، سب کے لیے یہی قانون ہے، یہی قانون ہے. اور یہ دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے. اپنے مائکس میوٹ کر لیا کریں، آواز آ رہی ہوتی ہے. اچھا جی سوال ہے؟ جی سر، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ اسی کانٹیکس میں کہ یہ جو ان کو کہا گیا ہے کہ دنیا میں تم لوگوں کے لیے رسوائی ہوگی، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ایڈریس بنی اسرائیل کو کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان بھی اس کا مطلب انڈائریکٹلی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. تو یہ جو تم اپنی شریعت میں سے پہلا پارٹ اس کا وہ کرتے نہیں اور سیکنڈ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، تو اس کا یہ مطلب مسلمانوں پہ اس طرح سے آتا ہے کہ جیسے ہم بھی اپنے ریلیجن میں سے چیری پکنگ کرتے ہیں، جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جو نہیں، یہ مطلب بنتا ہے اس کا سر؟ یہ ایسے ہی ہے. دیکھیں اس چیری پکنگ کے اندر جو ہے نا، وہ آپ کچھ چیزوں سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں سے جو ہے نا عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو آ جاتا ہے تضاد انسانوں کی شخصیات کے اندر. یہ جب بات کہی جا رہی ہے تو دونوں پیراگرافز کے بعد آ رہی ہے.
اس کے اندر آپ نماز کو بھی شامل کریں، اس کے اندر آپ زکوٰۃ کو بھی شامل کریں، اس کے اندر اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو بھی شامل کریں، جو انسانوں کے حقوق ہیں اس کو بھی شامل کریں۔ تو جو لوگ میری شریعت سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس کے بعد اعراض کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ چیری پکنگ، کچھ کو اختیار کر لیا کچھ کو اختیار نہ کیا، یہ بھی اعراض ہی کی ایک شکل ہے جو ہم نے پچھلے پیراگراف میں پڑھی ہے۔ یہ جو پچھلے پیراگراف میں پڑھی ہے یہ کولیکٹیولی ہے، یعنی یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے حقوق کی بات پڑھی تھی جو وہ تھے انفرادی طور پہ، میں نے اپنے والدین کے ساتھ، میں نے اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرنا ہے، اور جو بعد والا جو ابھی پیراگراف پڑھا ہے یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے، تو پورے معاشرے کو بھی سامنے رکھ دیا اور انفرادی طور پہ بھی سامنے رکھ دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے معاشرے کے لیے جو اس طرح کے اعراض پہ مبنی اللہ تعالیٰ کی شریعت سے منہ موڑتا ہے، اس کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، بات تو کہی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو، لیکن بنی اسماعیل بھی ساتھ ہے اس کے اندر، یعنی یہ سارا قانون ہے۔ جب یہ قانونی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بتا دیتی ہے، یہ قانونی طریقہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو کچھ بھی یہ کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں سزا دیتا ہوتا ہوں۔ وہ سزا جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہے یا کلیکٹیو لیول پہ ہے؟ یہ کولیکٹیو ہے، یہ کولیکٹیو دنیا میں ہے، اچھا یہ کولیکٹیو ہے، انڈیویجول نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ کولیکٹیو ہے۔ بنی اسرائیل کو بحیثیت مجموعی جو ہے نا بات کر کے یہ کہی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ میں دنیا میں بھی سزا دیتا ہوتا ہوں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، میں قیامت والے دن ان کو اس سے بھی شدید ترین عذاب میں ڈال دوں گا، لوٹا دوں گا۔ یُرَدُّونَ میں تو اس کی طرف لوٹا دوں گا، جو قیامت والے دن عذاب آنا ہے میں اس کی طرف جب لوٹاؤں گا تو جو دنیا کا عذاب ہے میں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا عذاب ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات غافل نہیں ہے، کیونکہ جو سٹیٹمنٹ آئی تھی پہلے کہ جو بھی یہ کام کرے گا دنیا کے اندر اس کی سزا جو ہے نا رسوائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میں اس سے غافل نہیں ہوں، تو تم پہ بھی یہ سزا لاگو ہو جائے گی، تم پہ بھی یہ سزا لاگو ہو جائے گی۔ یہ جو ہم نے پڑھا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ ہے عود علی البد۔ یہ آپ شاید دوسرے جو درس قرآن ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ وہاں نہیں سنتے، کیونکہ ہمارے ہاں جو حمید الدین فراہی صاحب سے یہ بات قرآن مجید کو سمجھنے کا جو طور طریقہ ہے، اس میں ہم ٹیکسٹ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، نظم پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ نظم ایک کی چیز ہے، یعنی جس سے ہم قرآن مجید کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو جو پھر ہم اس کا سٹرکچر دریافت کرتے ہیں، اس کو جس کو یوں کہہ لیں کہ ایک سائنس کی سطح پہ جا کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں دریافت کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر، پھر دریافت کرنے کے بعد ہم ان کو کسی قاعدے اور کلیے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کچھ اصطلاحات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عود علی البد، یعنی جو بات شروع میں کہی گئی تھی بات وہی دوبارہ دہرا دی گئی ہے آیت نمبر 85 کے اندر۔ یہ بات شروع میں کہاں کہی گئی تھی میں آپ کے سامنے ابھی لاتا ہوں، یہ آیت نمبر 85 ہے۔ 85 یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 74 میں جا کے جو ہے نا یہ چیز جڑے گی، وہ کہاں جڑے گی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ 74 میں جب ہم پہنچے تھے تو وہاں پہ بھی یہی لفظ آیا تھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس وقت جو یہ پیراگراف تھا، یہ پیراگراف کیا تھا؟ اس میں سزا تھی یہ کہ تم نے اپنی تورات کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، جب تمہیں جو ہے نا گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تم جس طریقے سے ہیلے بہانے اختیار کیے، اس کے بعد یوم سبت کی جس طرح ہم یعنی حرمت جو ہے نا اس کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ لائی گئی کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں اس کی سزا دوں گا۔ اور وہ سزا کیا تھی آیت نمبر 74 میں نہیں بیان ہوئی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ عود علی البد کی جو ہے نا ایگزامپل ہے۔ یہ جب ہم 74 پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ 63 پہ جانا پڑتا ہے۔ 63 میں جب یہ بات کہی گئی تھی وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی جو یہاں سے شروع ہوتی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی اس تورات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو اختیار کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم پہ اللہ کا غضب آ ٹپکے، یعنی اگر تم اعراض کرو گے
منہ موڑو گے تو اللہ کا عذاب ہے جو تمہیں دنیا میں آ لے گا. تتقون کا یہ ترجمہ کیا گیا تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچو. جب یہ پیراگراف مکمل ہو گیا تھا 74 میں جا کے، تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ عود علی البد ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی جو غضب اوپر بات کہی گئی تھی تم پہ لاگو ہو جائے گا. جب ہم 83 میں پہنچے ہیں تو پھر یہاں پہ ہمیں جو چیز نظر آئی ہے 85 میں وہی سٹیٹمنٹ ہے، اور جب وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے تو ہم نے کہا عود علی البد. تو یہ بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کس چیز پہ عود علی البد ہو رہی ہے؟ یہ جو شروع میں بات کہی گئی تھی لعلکم تتقون، کہ تم اللہ کے غضب سے بچتے رہو، ورنہ تمہیں دنیا کے اندر ہیں کچھ سزائیں ہیں جن کو تم نے بھگتنا ہے. اور یہ چیز بار بار جو ہے نا، جو ان کے جو پہلا راؤنڈ ہے اس کے ٹاپ پہ شروع میں بات بتا دی تھی، اور پہلے راؤنڈ کے اینڈ پہ بھی یہی بات آئی، اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کے اینڈ پہ بھی یہی بات آئی ہے جس کو میں نے یہاں پہ جوڑا ہے. اچھا، اس کے بعد جب ہم نے جی تو یہ جو ہم یہ مختلف پیراگرافس میں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں موضوع بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے، یا پھر موضوع کے اندر ایک اور موضوع آ جاتا ہے. یہ عود علی البد الگ سے چیز چلتی ہے یا یہ کبھی کبھی ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے عود علی البد موقع محل کے تابع جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کہاں آئی ہے، لیکن یہاں آئی ہے وہاں پہ اس کو پھر دیکھ لینا چاہیے. یہاں پہ کیونکہ دوسرے راؤنڈ پہ بھی وہی سزا رکھی ہے، تو وہ جو پہلے راؤنڈ کے بعد جو سزا آئی تھی، مائک سے نا باقی لوگ میوٹ کر دیا کریں، یوں ہی آپ سوال کریں تو مائک بھی اپنے جو ہے نا میوٹ کر لیا کریں. اچھا، اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ جب یہ بات آئی تو ہمیں اس وقت جو پہلے راؤنڈ کے بعد تھی وہ سزا ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا سزا تھی، لیکن یہاں پہ آ کے بتا دیا گیا کہ وہ کیا سزا ہے. وہ ہے خزی فی الحیات الدنیا. یہ وہ سزا ہے جب دونوں راؤنڈز کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے نافذ کرنی ہے ان لوگوں پہ. یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں عود علی البد. یہ بات شروع میں کہی گئی تھی، شروع میں بات اتنی کہی گئی تھی کہ میرے غضب سے بچو. پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا، وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ آ گئی تھی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سزا کیا تھی، وہاں پہ واضح نہیں کیا گیا تھا. بس اتنا ہی تھا کہ میں ان کو جانتا ہوں، میں لازماً ان کو سزا دوں گا. جب راؤنڈ 2 مکمل ہو گیا تو وہ سزا کیا ہے؟ وہ ہے خزی فی الحیات الدنیا. تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ راؤنڈ 1 کے بعد بھی جو سزا کی بات کی گئی تھی وہ یہی بات کہی گئی تھی کہ دنیا کے اندر سزا دینی ہے، آخرت میں سزا اس کی میں کئی گنا زیادہ کر دوں گا. جب میں کروں گا تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں، پھر ان کو جوڑا ہے کہ جب یہ کر رہے ہیں تو میں ان کے دنیا کے اندر بھی سزا دوں گا، ان کو آخرت میں بھی سزا دوں گا. اس کے بعد کہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. آخرت کے مقابلے میں اشترا کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا. یہ پرانا سسٹم ہے، بارٹر سسٹم ہے، جس میں آپ ایک چیز دیتے ہیں دوسری چیز لے لیتے ہیں. تو جب اپنی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ دوسرے کی چیز کو آپ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، تبھی تو آپ اپنی چیز دے رہے ہوتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں اس طریقے سے بارٹر سسٹم چلتا تھا. تو یہ اسی سے جو ہے نا یہ اصطلاح ہے، اسی سے محاورہ ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. یعنی اب ان کا جو اصل چیز ہے، اصل بیماری ہے، وہ سامنے رکھ دی. وہ بیماری کیا ہے کہ اصل ان کے سامنے دنیا داری ہے. ہمارا جو ہے نا برہم رہے، ہماری جو ہے نا دنیا کے اندر لیڈرشپ رہے، ہماری مذہبی اور جو ہے سیاسی دوسروں کے سامنے اوپر جو ہے نا ہمارا ہاتھ رہے. یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی آخرت بھی گنوا دی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، اور آخرت میں ان کا یہ عذاب کم نہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہاں پہ ان کی کوئی نصرت کی جائے گی، کوئی مدد کی جائے گی. ولا هم ينصرون، نہ ہی وہاں پہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یہاں میں نے لکھا ہے لف و نشر. پھر وہی بات آ گئی کہ اوپر بات کچھ کہی گئی تھی، اس کے بعد مزید اس کی وضاحت کی ہے. یعنی جو بات اوپر کہی جاتی ہے، 2 باتیں کہی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 ہی باتوں میں اس کی تشریح کی جاتی ہے. یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے
یہ قرآن مجید کو مبین بنا دیتا ہے، یعنی واضح کر دینے کے لیے جو ہے نا چیزیں آپ کے سامنے کھول دیتا ہے۔ جو دو باتیں اوپر کی گئی تھیں وہ کیا کی گئی تھیں؟ وہ یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں دنیا کے اندر خزی فی الحیات الدنیا، اور قیامت کے لیے کہا گیا تھا یردون الی اشد العذاب۔ جب یردون الی اشد العذاب کی بات کہی گئی تھی، اس کے لیے کہا ہے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون۔ اس کے لیے آیت نمبر 86 میں اس کو اس طریقے سے کھولا ہے۔ 86 کا جو پہلا حصہ ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، یہاں عذاب کا نام نہیں لیا کہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔ جو خزی فی الحیات الدنیا تھا نا، یہ اس کے ساتھ لنک ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی جب سزا دوں گا تو ٹھیک ٹھیک نپی تلی سزا دے دوں گا ان کو، اور جب میں آخرت میں بھی دوں گا تو وہاں پہ بھی کوئی تخفیف نہیں کروں گا، وہاں پہ بھی کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ دنیا کے معاملے میں جب یہ دنیا میں معاملہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ان کو لوٹنے کا ابھی بھی موقع ہے، یعنی وہاں پہ تو کوئی مدد کے لیے کوئی آئے گا ہی نہیں، لیکن دنیا کے اندر لوٹنے کا ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے۔ دنیا کی سزا سے بھی بچ سکتے ہیں اور آخرت کی سزا سے بھی بچ سکتے ہیں، دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچ سکتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اس قرآن کی طرف لوٹ آؤ، اس دعوت کی طرف لوٹ آؤ، جو تمہیں شریعت دی گئی تھی اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ وہ جب عمل پیرا ہو جاؤ گے، دنیا کی سزا سے ہی بچ جاؤ گے، آخرت کی سزا سے ہی بچ جاؤ گے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی میں اپنی سزا نافذ کر دوں گا، آخرت میں تو کسی نے آنا ہی نہیں ہے آپ کی تخفیف کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں تو آگے جو بات شروع ہوتی ہے وہ دو جو راؤنڈ ہم نے پیچھے پڑے ہیں وہ ختم ہو گئے۔ شکر صاحب ایک ضمنی سوال ہے۔ جی جی، یہ جو ہدایات جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کو دی جا رہی ہیں، نماز زکوٰۃ کے حوالے سے، حسن سلوک والدین کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، اور اسی طرح جو باقی ہدایات ہیں، ان کا اطلاق جو ہے نا وہ ہم سب پہ بھی ہوتا ہے، یا یہ ایک جو ہے نا وہ مطلب پہلے کے واقعات سنائے جا رہے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ تشریح کر دیں۔ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو ہمیں دی نہ گئی ہو۔ قرآن مجید آگے جو ہے نا بے شمار جگہوں پہ بتائے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، دنیا کے جو ہے نا معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اپنے اعزا اقربا کا خیال رکھو۔ تو یہ ساری چیزیں ساری ہمارے لیے بھی اسی طرح لاگو ہیں، یعنی جب یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں تو یہ بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے کہ تم فدیہ دے کے چھڑانا، تو یہ بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے، اس میں کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ یعنی جو چیز قرآن میں آ گئی ہے، خواہ وہ بات بنی اسرائیل کے لیے ہو رہی ہے تو وہ چیزیں بنی اسماعیل ہی کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایز اٹ از اس طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ جب عذاب کی بات آ رہی ہے دنیا کی اور آخرت کی، تو وہاں پہ قرآن مجید ابھی تک جو بات کیا کر رہا ہے وہ جنرل سٹیٹمنٹس دے رہا ہے۔ وہاں پہ جنرل سٹیٹمنٹ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بنی اسماعیل پہ بھی لاگو ہوگی اور بنی اسرائیل پہ بھی لاگو ہوگی، دونوں پہ ہوگی، اور اس سٹیٹمنٹ دینے کے بعد پھر بنی اسرائیل کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے مثال آئی تھی جس میں نے کہا تھا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کی ذات تک غافل نہیں ہے۔ جو سزا میں نے عمومی سزا رکھی ہے، بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، وہ سزا اب بنی اسرائیل پہ لاگو ہو جائے گی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی یہ بات اسی چیز کو ہائی لائٹ کر کے کہی گئی تھی۔ تو گویا کہ آج اگر ہماری ذلت اور رسوائی ہے دنیا میں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کون سے جو ہے نا اللہ کے کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم بحیثیت مجموعی ہمارے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی قدر نہیں ہے جو مذہب دینا چاہتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس حقیقتاً دنیا کے اندر کوئی آپ یہ کہیں کہ ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ کوئی اخلاقی دنیا میں ہم کو دنیا کو کوئی چیز دے رہے ہیں، ہرگز نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا زوال، ہماری ذلت اور رسوائی وہ اسی چیز ہی کا تو نتیجہ ہے، خواہ وہ ہم کولیکٹیولی بحیثیت امت ہوں یا جو ہے نا انفرادی طور پہ ہوں۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے، میں ایک اور کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سزا دی گئی ہے خزی فی الحیات الدنیا، یہ دنیاوی سزا ہے شریعت سے منہ موڑنے کی۔ ایک سزا اور ہے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، وہ سزا کون سی تھی؟ جس کے لیے لفظ آیا تھا ذلت و مسکنت۔ جب ذلت اور مسکنت وہ سزا آئی تھی
تو وہ سزا میں نے وہاں پہ بتایا تھا سورہ آل عمران کی جو ہے نا آیا کے تحت کہ وہ سزا دوسروں کے حوالے کر دینا ہے اپنے آپ کو. دوسروں کے حوالے یعنی جن لوگوں تک آپ نے دعوت لے کے جانا تھا وہ اب آپ کے اوپر حکومت کریں گے. جن لوگوں کے پاس آپ نے دعوت لے کے جانا تھا، جب آپ خود جو ہے نا اللہ کے اس انعام سے، یہ شہادت حق کا مرتبہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا جو مرتبہ آپ کو ملا ہوا ہے، اس سے منہ موڑیں گے تو دوسری قومیں ہیں جو آپ کے اوپر چڑھائی کریں گی. دوسری قومیں آپ کے اوپر چڑھائی کریں گی تو آپ کو ذلت و مسکنت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اس رتبے سے، اس سٹیٹس سے اترنے کا نام جو ہے ذلت و مسکنت ہے، جو ہم پیچھے پڑھائے ہیں. یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے خزی فی الحیات الدنیا، یہ شریعت سے منہ موڑنے کا معاملہ ہے. گویا کہ ہمیں دونوں طرف سے مار پڑ رہی ہے. پہلے یہ کہ ہماری کوئی ذمہ داریاں تھیں، بحیثیت امت کی ذمہ داریاں تھیں، دنیا تک ہم نے اس دین کو اختیار کرنا تھا اور اس اختیار کرتے ہوئے دنیا تک دعوت لے کے جانا تھا. جب ہم اس سے منہ موڑ بیٹھے تو دوسری قوموں نے ہماری اوپر جو ہے چڑھائی کی. یہ ہے ذلت و مسکنت جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھائے ہیں. اور یہاں پہ جب ہم نے پڑھا تو یہاں شریعت کے معاملے میں دنیا کے اندر رسوائی ہے. یہ رسوائی جب آپ شریعت سے منہ موڑیں گے تو بحیثیت مجموعی پوری کی پوری امت، پوری کی پوری قومیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے یعنی خزی فی الحیات دنیا میں چلی جائیں گی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو آگے 86 تک جو ہے وہ راؤنڈ جو دونوں تھے، راؤنڈ 1 اور راؤنڈ 2 دونوں ختم ہو گئے. اب جو ڈائلاگ تھا، اب جو مکالمہ تھا، اب وہ کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے. جب وہ کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے تو 2 لفظ بولتے ہیں ہم لٹریچر کی لینگویج میں. ایک کو کہتے ہیں پرولاگ اور ایک کو کہتے ہیں ایپیلاگ. پرولاگ جو ہوتا ہے وہ انٹروڈکٹری سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جس میں بات کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کے بعد مکالمہ آگے بڑھتا ہے. مکالمے کی صورت میں راؤنڈز جو ہے نا جس طرح ہم نے پڑھ لیے، اس کے بعد ایک کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں، آخری مرحلہ آ جاتا ہے. جب ہم کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کو لٹریچر کی زبان میں اس کو ایپیلاگ کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ خاتمے کی آیات آ رہی ہیں، جب ان کے ساتھ دعوت دی گئی، ان کے ساتھ مکالمہ کیا گیا، ان کا ماضی ان کے سامنے رکھا گیا، ان کے اپنے رویے کھنگال کر سامنے لائے گئے، ان کے جملہ پہلو، شریعت کا پہلو ہو، شہادت حق کا پہلو ہو، اللہ کی نعمتوں کا پہلو ہو، تمام پہلو ان کے سامنے رکھ دیے گئے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کنکلوژن کی طرف جو ہے بڑھے ہیں. اور جب بڑے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ہم نے یہی باتیں جو اوپر شریعت کا بیان ہو یا وہ شہادت حق کا بیان ہو، ذمہ داریوں کا بیان ہو، وہ ہم نے صرف موسیٰ علیہ السلام پہ ہی جو ہے نا ختم نہیں کر دیا تھا، بلکہ اس مقصد کے لیے ہم نے مسلسل انبیاء اکرام بھیجے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ الکتاب شریعت کا بیان جو ابھی آپ نے پڑھا ہے یہ تورات کا بیان تھا، اور یہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تھا؟ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے اس کے بعد مسلسل رسولوں کو بھیجا، مسلسل نبیوں کو بھیجا. یہاں پہ رسول کا جو لفظ لایا گیا ہے یہ ایک نبی کے لیے نہیں بلکہ مسلسل جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں ان کے لیے ہے. قرآن مجید جب رسول کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بعض اوقات اصطلاحی معنوں میں کر جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 ہی رسول آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، دونوں رسول ہیں. رسول جب آتے ہیں تو زمین پہ قیامت برپا ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہی لفظ جو ہے رسول کا وہ نبی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہی لفظ جو رسول کا ہے یہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ایک جگہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے رسول کریم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یعنی یہ پھر لفظی معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس جگہ پہ یہ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا اور کس جگہ پہ عام معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ بالرسل جو ہے یہ عام معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اس کے بعد ہم نے کئی ایک نبیوں کو بھیجا. بات موسیٰ علیہ السلام تک ہی نہیں رہ گئی تھی. اب ہمیں یہاں پہ ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو بنی اسرائیل میں مسلسل رسول بھیجے گئے، بنی اسماعیل کے اندر مسلسل رسول نہیں بھیجے گئے یا مسلسل انبیاء اکرام نہیں بھیجے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ بتایا کہ میں نے اگر انبیاء اکرام کا رشتہ سلسلہ جاری و ساری رکھا ہے بنی اسرائیل کے اندر تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ اسی شریعت ہی کے لیے رکھا تھا. وہ یہ اس لیے رکھا تھا کہ بار بار جو ہے نا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا جو ہے نبی آتا رہے، اور کوئی دور ان کا نہیں گزرا جس میں جو ہے نبی نہیں آتے رہے. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور اس کے بعد آخری رسول کا نام لے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے اس کے بعد مسلسل میں نے انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری و ساری رکھا. اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ آئے. عیسیٰ ابن مریم
وہ آئے اور ان کو ہم نے بینات دیں. بینات کا مطلب یہ کہ ان کو بے شمار کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں. کھلی نشانیاں کیا کی تھیں؟ اس کو سورہ آل عمران میں جا کے پڑھیں گے. وہ یہ کہ مردوں کو اٹھاتے، ان کو زندہ کر دیتے. لوگوں کی بیماریاں جیسے اندھا پن ہے، جیسے کوڑ ہے، ان کے علاج کر دیتے. اور اس کے بعد ایک شکل بناتے مٹی سے پرندے کی، اور اس کے بعد پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے جو ہے نا پرندہ بن جاتا. تو اس طریقے کی ہم نے کھلی نشانیاں دیں. وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کے بعد روح القدس سے اس کی تائید کی. ایدنا تائید کی. روح القدس کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. یہ تورات میں، اور اگر آپ نیو ٹیسٹامنٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ دونوں پڑھیں تو وہاں ہولی اسپرٹ کا نام بار بار آتا ہے. تو قرآن مجید نے جو ان کا لفظ جو ہے، ان کی کتابوں کا لفظ ہے، وہی استعمال کیا ہے. یہ اس چیز کی رعایت رکھی ہے قرآن مجید نے جب یہ بیان کیا ہے روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ. یہ نیو ٹیسٹامنٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دونوں جبرائیل علیہ السلام پہ یہی نام آتا ہے. ہم نے اس کے ذریعے سے اس کی تائید کی. گویا کہ یہ جتنے بھی کام کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ جبرائیل ہی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کر رہے تھے. اور جب یہ کر رہے تھے تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ انہوں نے، بنی اسرائیل نے اس وقت الزام لگائے تھے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نہیں ہیں، یہ روح القدس نہیں ہیں، یہ کوئی روح ہے جو ان کے اندر آ جاتی ہے، ان کے پاس کوئی جادو یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے، اور اس کے بعد یہ علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میتھیو جو چیپٹر 12 نیچے حوالہ دیا گیا ہے، تو وہاں پہ اس کا نام جو ہے، جس کا یہ کہتے تھے کہ کوئی اس کے اندر کوئی بد روح آ گئی ہے، بالزبول کہتے تھے. بالزبول کی مدد سے، یہ بد روحوں کی مدد سے یہ سارے جو ہے نا اپنے فریب ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ میں اللہ کے حکم کے ساتھ کر رہا ہوں. شیطان میری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ پورا پیراگراف پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی. اچھا، اس کے بعد ہے افَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اور جب کوئی تمہارے پاس نبی آیا، رسول آیا، تو تم نے کیا، وہ اس چیز کے ساتھ آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ یعنی ان باتوں کے ساتھ آیا جس کو تمہاری نفسوں کو قبول نہیں تھا. لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ کہ جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھا، یعنی اس کو قبول نہیں تھا تمہاری نفس. تو تم نے کیا کیا؟ تم نے استکبار کیا، تم نے غرور کیا، تم نے گمنڈ کیا. تم نے غرور اور گمنڈ سے کام لیتے ہوئے اس دعوت کو، اس بات کو جو وہ رسول لے کے آتے رہے، ان کو انکار کر دیا. رسول کیا لے کے آتے رہے؟ یعنی تورات ہی کا میسج تھا جو بار بار دہرایا جاتا رہا ہے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری و ساری کیا گیا بنی اسرائیل کے اندر، تاکہ یہ پیغام ان کے اندر زندہ موجود رہے، یہ اس کے ساتھ جڑے رہیں. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ یہ جو لا تہوی انفسکم استکبرتم کا جو لفظ یہاں پہ لایا گیا، کہ جو وہ دین کی وہ شکل اختیار کر گئے تھے، دین کی شکل جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اختیار کر گئے تھے، اس وقت تک وہ جو دین جب یہ قومی ورثہ بن جاتا ہے، جب قومی تہذیب بن جاتا ہے، جب لوگوں کی نفسیات میں اتر جاتا ہے، دین کی وہ خاص شکل جو ہے لوگوں کے اندر رائج ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آ جائے اور نبی آ کے کہے کہ یہ وہ دین نہیں ہے بلکہ یہ دین یہ ہے، تو عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی بات کہی جاتی ہے تو لوگ آپ کا منہ نوچنے کے لیے پڑ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی جو ہے صورتحال یہاں ہوئی کہ ہوا یہ ہے کہ جب پھر یہ نبی آتے رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ تھی کہ تمہاری دین کا سٹرکچر تھا، جو دین کا جو ڈھانچہ تھا، جس کو تم دین بحیثیت دین قبول کر چکے تھے، اس کے خلاف کوئی چیز جاتی تو تم استکبار کرتے، تم غرور کرتے، گمنڈ کر دیتے، یعنی اس کو ریجیکٹ کر دیتے. فریقن، اس کے بعد کہا فریقن کذبتم، اس کے بعد تم میں سے کچھ لوگ اس کو، ان نبیوں کا جو ہے نا تکذیب کر دیتے، و فریقن تقتلون، اور اس کے بعد کچھ لوگ اٹھتے اور ان انبیاء کرام کو قتل کرنا شروع کر دیتے. وقالوا قلوبنا غلف، اور اس کے بعد یہ کہتے کہ ہم اس کو کیوں قبول کریں، ہمارے دلوں کے اوپر تو پردے پڑ چکے ہیں. غلف، یہ غلف کا جو لفظ لایا گیا ہے، یہ غلاف جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے وہی لفظ ہے، پردہ. یعنی غلف جو لفظ ہے یہ جمع ہے اغلف، اور غلاف جو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے. یعنی پردہ یہ ہے کہ تمہارا لایا ہوا یہ قرآن
جو ابھی ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمارا اس وقت جو سٹرکچرڈ ریلیجن ہے، جس روایت کے ہم امین ہیں اس کے خلاف ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں جو کچھ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے یہاں پہ کہ یہ جو ان کے الف کا معاملہ تھا، دل کے پردے پڑ جانے کا معاملہ تھا، یہ معاملہ جو ہے ان کے استکبار کی وجہ سے ہے، ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، اب ہم اس قرآن کی بات کو نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ اصل میں یہ ان کے اوپر ہم نے ایک سزا لاگو کر دی ہے، بلعنہم اللہ بکفرہم، اور وہ سزا کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جب بات کہی گئی ہے تو یہ قانون ہدایت و ضلالت ہے۔ قانون ہدایت و ضلالت ہم بار بار پڑھ آئے ہیں کہ جب کسی شخص کے سامنے دعوت پیش کی جاتی ہے، مسلسل پیش کی جاتی ہے، جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو لوگ جنہوں نے ہٹ درمی سے کام لینا ہوتا ہے وہ ہٹ درمی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ پھر مسلسل ان کے دلوں کے اوپر سختی آتی ہے۔ جی جی سر پلیز میں آپ کو سوری ادھر ایک سٹاپ کر رہی ہوں، میں چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں اور یہ اپنے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے میسج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ اس ٹائم اینڈ ایج میں جب کہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، اتنی سائنٹیفک ریسرچ نہیں تھی، اور لوگ جو تھے ان کی اس طرح سے وہ نہیں تھی ایجوکیشنل کیلیبر، تو میں اپنے آپ سے کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ اگر اس ٹائم اینڈ ایج میں بھی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے اور وہ ایک لائف لیس برڈ بناتے اور اس میں لائف بلو کرتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اگر وہ بیماروں کو شفا دیتے، تو اس ٹائم اینڈ ایج میں ہم بھی اگر اس چیز کو دیکھتے تو ہمارے لیے بھی وہ چیز ان ایکسیپٹیبل ہوتی، کیا ایسا نہ ہوتا؟ تو اس میں کوئی ہمارا تکبر یا گھمنڈ تو نہ ہوتا؟ جی اور تو یہ چیز مطلب اس ٹائم اینڈ ایج کے لوگ اگر نہیں یہ ایکسیپٹ کر رہے تھے تو ہم لوگوں کے سامنے بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز آئے کہ بغیر باپ کے ایک پیدا ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو لائف دی تھی اور حضرت مریم کو کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، لیکن جی اس ٹائم اس میں بھی اگر یہ واقعہ ہوتا تو ہم لوگ بھی تو اس چیز کو ذرا ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑے ہیزیٹنٹ نہ ہوتے؟ جی اس چیز میں جو ہے نا واضح رہنا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو یہ محض جو ہے نا یہ واقعات نہیں ہوتے، ہم ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں کو آئسولیشن میں لے لیتے ہیں، ایک سیپریٹلی ان کو لے جا کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بعض اوقات ہمارے لیے کنفیوژن کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ زمین پہ چلتا پھرتا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی جو موقع اور محل ہوتا ہے جس دور میں وہ پیدا ہوتے ہیں وہ پھر ان کی زبان سے، ان کی شخصیت سے ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ زمین کے اوپر قیامت برپا کیے ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ کہیں کہ نہیں ہوگا، وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ کوئی سائنس نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کچھ حقیقتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، سب سے پہلے جب انہوں نے دیکھا، فرعون نے دیکھا تو اس نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ یہ جادو ہے، اگر ہمارے سامنے بھی ہوتا تو جادو ہوتا، لیکن یہ رسول کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کوئی ایک آدھ مرحلے کی نہیں ہوتی، وہ مسلسل ہوتی ہے، 30 40 50 سال لوگوں کے درمیان وہ دعوت دیتا ہے، وہ قدم قدم پہ جو ہے نا جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ اس کے ہاتھوں سے ظہور ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ظہور پذیر ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پھر وہ انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا قرآن مجید میں آگے جا کے سورہ آل عمران میں پڑھیں گے کہ ہم ان کے سامنے ایسی نشانیاں لے آئیں گے کہ یہ مانیں گے کہ یہ دین حق ہے، جو کچھ بات یہ رسول کر رہے ہیں یہ حق ہے، اور اس کے بعد یقیناً وہ نشانیاں آئیں۔ تو ایسے ہی جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ 2 4 5 واقعات کو اٹھاتے ہیں، 5 واقعات کو، اس کے بعد آئسولیشن میں جا کے اس کو جو ہے نا ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ پورا پیکج ہوتا ہے رسالت کا، یہ تصور رسالت جو ہے وہ زمین کے اوپر ایک طرح کا وہ عدالت برپا ہوتی ہے، اس رسول کا چلنا پھرنا ہی ایک نمونہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں جو معجزات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس سے پھر انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے میں نے بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
جی تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو. جی اس پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ جب ہم اکیلے چیز کو لیتے ہیں تو بعض اوقات کنفیوژن کا باعث ہوتی ہے، بلکہ اس کے برعکس جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وہ پہلے دن سے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں قیامت برپا ہو جانی ہے، اور وہ ہوتی ہے. اگر لوگ نہیں جو مانتے تو وہ 20 30 40 50 100 200 سال بعد جو ہے نا وہ معاملہ ہو جاتا ہے. جب نوح علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے ڈے 1 کہہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا، بلکہ ہر رسول یہی کہتا ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے نا قیامت برپا ہو جانی ہے، اور وہ ہوئی تھی. ایسا نہیں ہوا، قرآن نے اس کو ڈاکومنٹ کر دیا ہے، تو رات اس کو ڈاکومنٹ کر رہی ہے. اور جب یہ ہوا ہے تو گویا کہ وہ ایک دعوت کا آغاز کیا گیا، لوگوں تک وہ بات پہنچائی گئی، اس کے بعد بے شمار معجزات کا ان کے ہاتھوں سے ظہور ہوا، اور اس کے بعد ایک سٹیج پہ وہ قیامت برپا ہو گئی. ایسے ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جزیرہ نما عرب میں آتے ہیں. جب آتے ہیں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، یتیم ہیں، کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، اور پہلے دن ہی کہتے ہیں کہ دیکھو اس دعوت کو قبول کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں روم اور کسرا کی جو حکومتیں ہیں وہ تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گی. اگر اس کے انکار کرو گے تو اس کے بعد تمہیں یہاں جو ہے نا کھنڈر میں تبدیل کر دیا جائے گا. تو یہ ایسا ہوا ہے. جب انہوں نے اس کو قبول کر لیا، بحیثیت مجموعی عربوں نے قبول کیا، تو اس کے بعد وہ ملا ہے ان کو جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ انفرادی واقعات کو لے کے جو ہے نا وہ نہیں اٹھنا چاہیے، بلکہ بحیثیت مجموعی ساری چیز کو دیکھ کے سامنے رکھنا چاہیے. یہاں پہ یہ کہ قانون ہدایت و ضلالت کی بلعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، تو پہلی پریڈکشن یہاں پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب پہ اللہ کی لعنت جو ہے وہ خزی فی الدنیا والی وہ ان کے اوپر لاگو ہو چکی ہے. ان میں سے چند لوگ ہی ہیں جو اسلام قبول کریں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے. ایسا ہی ہوا ہے، چند لوگ ہیں جنہوں نے ان میں سے اسلام کو قبول کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سٹرکچر، ایک آرگنائز، ایک منظم ریلیجن جب وجود میں آ جاتا ہے، جب وجود میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی نبی آ جائے، کوئی رسول آ جائے تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لوگوں نے گروہ بندیاں ایسی بنا لی ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں بن جاتی ہیں فرقہ واریت کے نام سے. اس کے بعد کوئی قرآن کی ان کے سامنے بات کرے، کوئی سنت کی ان کے سامنے بات کرے تو یہ فوراً کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سٹرکچر میں فٹ کر کے دکھاؤ، ہمارا جو جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں اس میں جو ہے نا فٹ کر کے چیز بتاؤ تو پھر ہم قبول کریں گے. یہ وہ مینٹل جو ہے نا وہ ایک طرح کا سٹرکچر بن جاتا ہے لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کا، جس میں پھر اس کے بعد نبی بھی آ جائے، کوئی رسول بھی آ جائے تو لوگ نہیں مانتے. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں. قرآن اب جتنا بھی ہمیں جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کرے، پہلے یہ قرآن ہمارے فریم میں اترے گا تو پھر ہم قبول کریں گے. ادروائز جتنی بھی چیزیں ہیں یہ معقول نہیں ہیں، یہ ہم سے متعلقہ نہیں ہیں، ہم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری بات کرو گے تو پھر ہم اس قرآن کو مانیں گے، اگر یہ قرآن اپنی بات کرے گا تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ وہ بات ہے جو یہاں پہ ہٹ درمی کے ساتھ جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے. اب ہم کیونکہ ایپیلاگ میں داخل ہو چکے ہیں، اس کے بعد کچھ اور پیراگرافس ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.